नाजरीन, मैं हूँ अली मुसवी और प्रोग्राम नहजुल बलागा सदाए इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 जमादी सानी है, 19 जनवरी है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और हाफिज़ होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम नहजुल बलागा के ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू कर रहे हैं और शुरू से अव्वल खुतबे से लेके पूरी नहजुल बलागा के ना सिर्फ असली मतन को आपके सामने पेश किया जा रहा है बल्कि उसका तर्जुमा और उसकी शरह भी आपके सामने आपकी खिदमत आलिया में पेश की जा रही है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में खुतबा नंबर 17 को मुकम्मल किया था और आज से हम खुतबा नंबर 18 से गुफ्तगू का आगाज करेंगे और उसकी बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत रईस मजलिस उलमा शिया हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, खुतबा नंबर 18 से अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज करेंगे। क़िबला, फतवों के मुताल्लिक़ मौला अमीरुल मोमिनीन ने इस खुतबे में गुफ्तगू फरमाई है, उसके जरा मतन और उसकी तर्जुमा और उसकी शरह बयान फरमाएं। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमिईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए। सदा इमाम अली मौलाए कायनात की आवाज़ पूरी दुनिया में आज गूंज रही है और ज़रूरत इस बात की है कि मौला के उस कलाम से, उस बयान से, कि जाहिर सी बात है कि जिनका कलाम यूनिवर्सल कलाम है। खुतबा नंबर 18 में मौला मुत्तकियान ने आते हुए मुफ्तियों को झिझोर दिया है और उन अफराद पर मौला ने गुफ्तगू किया है कि जो शरीयत से हटकर, दीन से कटकर, कुरान की आयत से हटकर और दर अहले बैत से हटकर अपनी आरा और अपने फ़िक्र की ग़ुलामी करते हुए अफराद जो फतवे देते हैं, जिनकी वजह से कौमों, मिललों, मजहबों, इंसानियत में इस्तराबी कैफियत पैदा हो जाती है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के हर फर्द को जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कम अज़ कम दुनिया में जितने भी मुसलमानों का तबका है मुस्लिम साहब, वो अपने आप को मुसलमान कहते हुए मौलाए मुत्तकियान को चौथा ही सही मगर मानते हैं। तो इमाम माने, खलीफा माने, रहबर माने, पेशवा माने, अगर मानते हैं तो मौला के इस कलाम पर गौर फरमाएं और तवज्जो दें कि इमाम अली ने किस तरह से फतवों की दुकानों को मौला ने ढा दिया और किस तरह से वो फर्दी मुफ्तियान जिनका शरीयत की शीन से कोई रिश्ता नहीं होता, जिनका दीन के दाल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनका कुरान की काफ से कोई राबता नहीं होता, वो इस तरह से फतवे दिया करते हैं कि मज़हब व मिलल में खुरेज़ी फैल जाती है और आपसी मसाइल के शिकार हो जाते हैं। मौला फरमाते हैं कि तरिदु अला अहदिहिम अल-क़दिया फ़ी हुक्मिन मिनल अहकामी फ़यहकुम फ़ीहा बिरायह। मौला फरमाते हैं कि जब उनमें से किसी एक के पास कोई मसला पेश किया जाता है, कोई मसला आता है, तरिदु अला अहदिहिम अल-क़दिया, जब कोई भी क़दिया आता है, कोई भी मसला पेश आता है किसी के पास जो अपने आप को मुफ्ती कहता है, फ़ी हुक्मिन, कोई मसले को लेकर, मिनल अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम, फ़यहकुम फ़ीहा बिरायह, तो ये शख्स जो मुफ्ती अपने आप को कहता है, यहकुम फ़ीहा बिरायह, उस क़दिये में अपने राय के मुताबिक फतवा देता है। कितनी अमीक और दकीक बात मौलाए मुत्तकियान ने कही
کہ ہر مفتی کے فتوے پر عمل کرنے سے پہلے مذہب و ملل و مذاہب کے افراد غور کر لیں کہ یہ مفتی نفس کی غلامی کر کے کہیں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولائے متقیان نے 1400 سال پہلے جہان بشریت کو بیدار کیا ہے، تو امام کو اس بات کا اندازہ تھا نا کہ آتی ہوئی نسلوں میں اس طرح کے مفتی پیدا ہوں گے، اس طرح کے افراد پیدا ہوں گے مولوی صاحب کے جو اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ اس لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مولا نے کیا صحیح، کہا؟ یحکم فیہا برائے، اپنی رائے کے مطابق۔ یہ نہیں کہا کہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، جی، قرآن کے مطابق، نہیں، اپنی رائے کے رائٹ، مطابق۔ جس رائے کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کے حساب سے جب وہ فتوے دیں گے، حکم دیں گے۔ ثم ترد تلک القضیہ بعینھا علی غیرہ۔ اب آپ غور فرما لی، کتنا عظیم جملہ۔ کہتے ہیں ایک قضیہ، میں ذرا اس کو اور کھول کر سمجھا دوں۔ ایک قضیہ کسی مفتی کے پاس پہنچا اور اس قضیے کے متعلق اس مفتی نے اپنی رائے کے مطابق ایک فتویٰ یا ایک حکم دے دیا۔ سیم قضیہ، سیم مسئلہ، سیم واقعہ، سیم قضیہ ہو بہو دوسرے کے پاس پہنچا۔ ثم ترد تلک القضیہ بعینھا یعنی خاص، بعینھا یعنی جو مسئلہ تھا، سیم مسئلہ، سیم قضیہ دوسرے کے پاس پہنچا، تو دوسرے کے دوسرے نے پاس، کیا کیا؟ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ، دوسرے نے اسی قضیہ جی، کے متعلق اس کے برعکس فیصلہ دیا۔ اللہ، ٹھیک ہے، اب آپ غور فرمائیں۔ ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثم يجتمع القضاة، جتنے بھی قاضی ہیں جو اپنے آپ کو قاضی کہیں گے، آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں قضات جمع ہوتے ہیں، قاضیان جمع ہوتے ہیں، اور اپنی رائے کے مطابق وہ فتوے دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعدام کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ کس جرم میں؟ علی کی محبت میں۔ کس جرم میں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ کس جرم میں ان کو قتل کیا؟ سینکڑوں کی تعداد میں سعودی عرب میں شیعہ حیدر کرار کو قتل کیا جاتا ہے، اعدام کیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے۔ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سیم قضیہ ایک کے پاس پہنچا، اس نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا۔ وہی قضیہ دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے نے برعکس اس کے فتویٰ دے دیا۔ ثم یجتمع القضاة، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اس خلیفہ کے پاس، عند الامام یعنی اس خلیفہ کے پاس جمع ہوئے، الذی استقضاہم، کہ جس نے ان کو قاضی بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا، اللہ اکبر، وہ سب کی رائیوں کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اب کیا اللہ، کرتا ہے خلیفہ؟ سب کی رائے کو، جس نے صحیح کہا اس کا بھی، جس نے برعکس کہا اس کا بھی۔ یعنی مولا یہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیطان پرست افراد لوگ، اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دینے والے لوگ، ان سے آپ محتاط رہیں، بیدار رہیں، یہ قرآنی حکم نہیں ہے۔ یعنی ان کا فتویٰ قرآن کی آیات کا ترجمان نہیں ہے، شریعت محمدی کے حکم کا ترجمان ان کا فتویٰ نہیں ہے، ان کے فتوے کو شریعت سمجھ کے نہ مانیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِلَٰهُهُمْ وَاحِدٌ، جبکہ ان کا بھی خدا ایک، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، اور نبی بھی ایک، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ، اللہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک، مگر اپنی رائے کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق یہ فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب مولا نے آتی ہوئی نسلوں کو، آتی ہوئی اجیال کو، جوانوں کو، یوتھ کو بیدار کیا ہے کہ جوانوں، اب میں یہاں پر بین القوسین جملہ کہوں گا کہ جو چوتھا سمجھتے وہ بھی سمجھ لیں کہ مولا کا جو عظیم پیغام ہے، عظیم پیغام یہ ہے کہ فتووں کی وجہ سے منافرت سے بچیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مذاہب میں مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہو گئے، ان فرقوں میں اتنی نفرتیں کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فتوے، ایک طبقہ فلاں کو کہتا ہے وہ کافر، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ وہ مثلاً شرک کر رہے ہیں، تیسرا طبقہ اگر جا رہا ہے زیارتوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ زیارت کرنا حرام ہے، اور قبر کی یہ
پوجا کرتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف افراد نے پوری دنیائے مسلمہ کو یا دنیائے اسلام کو اور امت مسلمہ کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے. لہٰذا بالکل ان ایسے فردی مفتیان سے اور اپنی رائے کی غلامی کرنے والے مفتیان سے بچ کے رہیں، قرآن کے حکم کے مطابق چلیں. یہ دیکھیں کہ یہ مفتی، یہ قاضی، یہ قضات، یہ صاحبان فتویٰ، ان کا رشتہ قرآن سے ہے کہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر اس بات پر توجہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی اب اس کے بعد میں چونکہ یہ خطبہ ابھی کافی اس کے سطور رہ گئے ہیں، ایک آپ سلوات پڑھ لیں تو میں باقی کے سطور کو پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب مولا سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تعالی باختلاف فَأَتَاهُ اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ انہیں غور کرنا چاہیے، ان مفتیان کو غور کرنا چاہیے. کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا؟ کیا اللہ نے ان مفتیان کو اختلاف کا حکم دیا تھا جو اختلاف کر رہے ہیں؟ فَأَتَاهُ، اور یہ اختلاف کر کے اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں. کیا حکم اختلاف خدا کی جانب سے ہے؟ جب خدا کی جانب سے اختلاف کا حکم نہیں ہے تو یہ افراد پھر اختلاف کیوں کرتے ہیں، یہ تفرقہ کیوں کرتے ہیں، یہ فساد کیوں برپا کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نبی ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، تمام چیزیں ایک ہے، تو پھر یہ تفرقہ کیوں کرتے ہیں؟ امت مسلمہ کو مولا متقیان کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. اب آئیے مولا فرماتے ام نہاہم عنہ فعصوہ، یا انہیں تو حقیقت اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں. یعنی جبکہ اختلاف سے خدا نے منع کیا ہے مگر یہ جان بوجھ کر اختلاف کر کے خدا کی فعصوہ یعنی خدا کی یہ معصیت کرتے ہیں. ام انزل اللہ دینا ناقصا، اب مولا خود سوالیہ جملہ یہاں پر سوالیہ فقرہ استعمال کرتے ہیں. ام انزل اللہ دینا ناقصا، کیا اللہ نے دین کو ناقص نازل کیا ہے؟ یہ مفتیان دین کو مکمل کریں گے؟ یہ مفتیان ان پڑھ افراد دین کو یا شریعت کی تکمیل کریں گے؟ جی فرمائیے. بالکل بالکل، سبحان اللہ، کنٹینیو کیجئے. بالکل صحیح. جی تو کیا یہ دین کو مکمل کریں گے؟ اور اس کے بعد مولا فرماتے کتنا عظیم جملہ کہ فَاسْتَعْنَ بِهِمْ عَلَىٰ إِتْمَامِهِ، کیا اللہ نے دین کو نامکمل کر رکھا ہے؟ کیا اللہ کو ان کی ضرورت تھی کہ یہ دین کی تکمیل میں اللہ کی مدد کریں؟ کون؟ یہ جہلا، یہ معصیت کرنے والے، یہ گنہگار، یہ مفتیان، یہ قضات، یہ قاضی، یہ فتویٰ دینے والے. کیا نعوذ باللہ دین نامکمل ہوا ہے؟ تکمیل دین میں اللہ نے ان کو اپنا مددگار بنایا، کیا ایسا ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ام کانوا شرکاء لہ، کیا یہ اللہ کے کاموں میں شریک ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ دین کو مکمل نازل نہیں کر پایا یا دین کے مسئلے میں اللہ اسے تکمیل نہیں کر پایا؟ ان مفتیان کی، ان قضات کی جو اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، کیا ان کو اللہ کی ضرورت ہے؟ یعنی مولا نے ہلا دیا جہان انسانیت کو کہ ان کو سمجھو یہ دین پرست نہیں ہے، یہ دین کی تباہی کے لیے فتوے دیتے ہیں، یہ مسلمانوں میں نفرتیں ڈالنے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں. اب میں یہاں پر فتوے کی بات آئی تو ایک جملہ عرض کر دوں. آیت اللہ حضرت سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ کہہ لیجئے، حکم کہہ لیجئے، اور اس طرح کے زبدہ بیان کو کہہ لیجئے. انہوں نے کیا کہا کہ اہل سنت ہماری جان ہے نا ایسا میسج یونیورسل. کیوں کہا؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان محبت قائم اور دائم رہ سکے. یعنی اہل سنت کو غیر نہ سمجھا جائے، بھائی سے بڑھ کر ان کو سمجھا جائے، رگے حیات سمجھا جائے. یہ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں مفتیان دین. اور دیگر مفتیان کو آپ دیکھ لیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں. آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، قطیف، احصا اور دیگر مناطق میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں
علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا گیا، نام کی فہرست نکالی جاتی ہے، اس کے حساب سے قتل کیا جاتا ہے، اور قتل کا فتویٰ مفتی دیتے ہیں۔ یزید کے ساتھ بھی ایک مفتی تھا جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ تو اس طرح کے جعلی مفتی، بے دین مفتی اور گنہگار مفتی اور اپنی رائے پر عمل کرنے والے مفتیان سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر فرد کو اللہ والا، نبی والا، قرآن والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کیا اللہ نے دین ناقص کیا؟ کیا اللہ کو ان کی ضرورت تھی کہ یہ آئیں اور اللہ کی مدد کرے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَن يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَن يَرْضَى أَمْ أَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِينًا تَعَمًّا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ، کیا ایسا ہے کہ اللہ نے دین کو نامکمل نازل کیا جس میں ان کی ضرورت پڑی کہ یہ آئیں اللہ کی مدد کریں، یا اللہ نے دین کو تو مکمل نازل کیا، یعنی دین تام نازل کیا، کامل دین، فقصر الرسول عن تبلیغ وعدائے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول نے اس دین کو پہنچانے میں کوئی نقص کیا، یا یعنی دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، اب یہ مفتیان پہنچائیں گے، اب یہ دین کے ٹھیکیدار پہنچائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ سبحانہ وتعالی یقول، جبکہ واللہ سبحانہ وتعالی یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے مولا؟ وما فرطنا فی الکتاب من شیئین، اللہ یہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، کوئی نقص ہم نے نہیں چھوڑا۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان ہے، اور اس طرف مفتیان دنیا یہ کہہ لیجئے کہ یہ چلاتے پھر رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، دین میں یہ کمی ہے، دین میں وہ کمی ہے، یعنی یہ خدا پر الزام ہے، یہ نبی پر الزام ہے۔ یہی مولا کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنا رکھا ان فردی مفتیوں کو، یا نعوذ باللہ رسول اللہ نے دین کو نہیں پہنچایا۔ تو یہی مولا نے دلیل قرآن کی آیت سے دیا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی کمی ہم نے نہیں چھوڑی ہے، فیہ تبیان کل شیئین، مولا فرماتے ہیں کہ تبیان ہے، ہر شے کا تبیان ہے، ہر شے کو کھل کر وعدے کر کے قرآن میں بیان کیا گیا۔ وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، مولا نے اس آیت کو پڑھی کہ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل کیا جاتا لَوَجَدُوا فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَوَجَدُوا فِيهِ یعنی فی القرآن، فِيهِ یعنی فی القرآن، لَوَجَدُوا فی القرآن اور فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سارا اختلاف پایا جاتا اگر یہ من جانب الناس ہوتا، مگر یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب پروردگار ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے سنو جی مولا کہتے ان القرآن ظاہرہ انیق، مولا فرماتے اس کا ظاہر بہت ہی روشن ہے، خوشنما ہے، وباطن عمیق، اور اس کا باطن بہت ہی عمیق ہے۔ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ، اور نہ ہی اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں، اور نہ ہی اس کے لطائف کو کوئی ختم کر سکتا ہے، اس کے لطائف کبھی ختم نہیں ہو سکتے قرآن کے لطائف کو۔ وَلَا تُكْشَفْ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ، کیا عظیم جملہ ہے، خدا کی قسم۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن ہی کے ذریعے سے دنیا میں جتنا اندھیرا پن ہے، جتنا ڈارکنس ہے، جتنی جہالت ہے، ان جہالت کا خاتمہ قرآن ہی کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ یہ عظیم پیغام ہے امیر کائنات، لہٰذا میں زبدتاً یہ جوانوں سے کہوں گا جس کلام کے لیے مولا فرماتے ہیں جہالت کا خاتمہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اور مولا فرماتے ہیں ظلمت کا خاتمہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا، لہذا جوانوں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور قرآن سے استفادہ کریں۔ جی سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے خطبہ نمبر 18 کو قبلہ نے پیش کیا، فتووں کے متعلق جو بھی مفتیان کے متعلق اختلاف رائے ہے
اس سے جو امت کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے اور تفرقہ بازی پھیلتی ہے، اس کا بھی تدارک، اس کا بھی جو تمام مولا امیر المومنین کے لسان صادق سے جو کلام جو ہے وہ ظاہر ہوا، اس کو بھی پیش کیا، اس کے ترجمے کو بھی، اس کی تفسیر بھی فرمائی۔ آگے بات کریں گے خطبہ نمبر 19 پہ۔ مولا جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 19 ہے، وہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا جس کا نام اشت بن قیس الکندی ہے۔ تھوڑا سا اس کا تعارف اور اس کی ہسٹری پیش ہو جائے تاکہ پھر ہم خطبہ نمبر 19 کے متن کے اوپر جا سکیں، کیونکہ یہ جو شخص ہے اس کا کافی بیک گراؤنڈ ہے اور اس پر بات ہونی بڑی ضروری ہے۔ یہ بیچ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ مولائے متقیان کوفے کے ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس وقت جب خطاب فرما رہے تھے تو یہ شخص جس کا نام تاریخ نے اشعث بن قیس الکندی لکھا ہے، یہ ہے کون؟ اس کا اصل میں نام جو تاریخ میں نے دیکھا ہے معدی کرب ہے۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ معدی کرب ہے، یہ شخص جس کا نام اشعث بن قیس ہے، اور اس شخص کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے۔ اور اشعث اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو بال تھا نا، منہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں، بال جس کو شعر بھی کہتے ہیں عربی میں، اس کا بال بہت پراگندہ تھا، بہت ہی عجیب قسم کا پھیلا ہوا عجیب سا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ بعثت کے بعد یہ اپنے قبیلے کے ساتھ مکے میں تشریف لایا تھا، اور نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی کہ مسلمان ہو جا، مگر یہ اپنے قبیلے اور عشیرے کے ساتھ پلٹ گیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بعد میں خلیفہ اول کے دور میں جب یہ آیا تو اسے مدینہ لایا گیا تو اس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ظاہری طور پر اس نے قبول کر لیا۔ آگے بڑھ کے ایک فقرہ عرض کر دوں، جنگ یرموک میں اس کی ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں لکھا، اسے کانوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہے۔ کس کا؟ اشعث بن قیس کا نام کانوں کی فہرست میں لکھا۔ کس؟ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں لکھا ہے، کانوں کی فہرست میں، جی ہاں۔ اور اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی وہ بھی عرض کر دوں، جناب ابو بکر کی بہن ام فروہ بنت ابی قحافہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ یہ کون تھی؟ یہ جناب ابو بکر کی جو بہن تھی، یہ کون تھی؟ یہ پہلے ازدی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بعد میں دارمی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، پھر تیسرا نکاح جو ان کا ہوا یہ اشعث بن قیس کے ساتھ، یعنی اشعث بن قیس ان کا بہنوئی تھا۔ کس کا؟ جناب ابو بکر کا۔ تو یہ جی فرمائی، تو ان کا بہنوئی تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ ابن ابی الحدید نے یہ عبارت نقل کیا ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مولائے متقیان کے قتل میں یہ شخص شریک تھا۔ کون؟ جناب ابو بکر کا بھائی، یعنی خلیفہ اول کا بھائی جو ہے وہ شریک تھا۔ کس کے قتل میں؟ علی ابن ابی طالب، امت مسلمہ جسے اپنا چوتھا خلیفہ مانتی ہے، اس امام کے قتل میں کون شریک تھا؟ خلیفہ اول کا بہنوئی۔ آگے بڑھیے، اب اس کے کچھ جرم کو اور بیان کریں گے۔ شب ضربت جو ہے، جب عجر بن عدی الکندی جو بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، جب آپ شام جائیں گے تو ان کی زیارت آپ کو شام میں نصیب ہوگی، عذرا سٹی میں۔ ان کے بیٹے حضرت حمام اور ان کے 5 ساتھی، موریس قدام شریک، اس طرح سے 5 ساتھی، ٹوٹل 7 لوگوں کو معاویہ ابن ابی سفیان نے قتل کیا تھا علی کی محبت کی وجہ سے۔ ابو سفیان کے بیٹے نے، یزید کے باپ نے ان کو قتل کیا۔ ان کا روضہ شام میں موجود ہے۔ حجر بن عدی الکندی نے سنا کہ یہ قتل کی پلاننگ کر رہا ہے اور ابن ملجم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ تو حجر بن عدی الکندی نے اس کو ظاہر ہے کہ ڈانٹا، اور اس کے بعد جلدی سے جب مسجد کی طرف دوڑے ہیں اور پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہی ظاہر سی بات ہے کہ مولائے متقیان کے سر پر ضربت لگ چکی تھی۔ اس وقت اشعث بن قیس ابن ملجم کو یہ کہہ رہا تھا کہ قتل میں دیری مت کرو۔ اس روایت کو، اس فقرے کو کس نے لکھا؟ ابن حدید المعتزلی نے لکھا۔ کون ہے یہ بہت بڑے رائٹر ہیں جنہوں نے نہج بلاغہ کی شرح بھی لکھی،
تو یہ اشعث بن قیس کون؟ خلیفہ اول کا بہنوئی اور مولا علی کے قتل میں شریک. کون کہہ رہا ہے؟ ابن ابی الحدید المعتزلی. اب آگے بڑھیے. اس کے بعد اس کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ اسی کی بیٹی. کون ہے یہ؟ خلیفہ اول کا بہنوئی ہے. اس کی بیٹی، اس کا نام کیا تھا؟ جعدہ. جعدہ جیم عین دال ہے. جعدہ بنت اشعث، آپ نے سنا ہوگا. اس کی بیٹی تھی جعدہ بنت اشعث. یہ ظاہر سی بات میں نے عرض کیا نا کہ یہ مجرمین تھے. اس نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا. اب اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مسعودی اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں. مسعودی نے لکھا کہ جعدہ بنت اشعث کندی نے آپ کو زہر دیا اور معاویہ نے اس سے یہ ساز باز کی تھی. عربی میں عبارت ہے، کہیے اس کو میں پڑھ دوں، میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے دو گی، کون کہہ رہا؟ معاویہ، تو میں تم کو 1,00,000 درہم دوں گا. یعنی وجہت الیک ب100,000 درہم وزوجتک من یزید وزوجتک من یزید، اور میں تیری شادی یزید کے ساتھ کر دوں گا. کون کہہ رہا؟ معاویہ ابن ابی سفیان. 1,00,000 درہم امام حسن کو قتل کرو، نواسہ رسول کو قتل کرو، 1,00,000 درہم لے لو اور اپنے بیٹے یزید سے شادی بھی میں کروا دوں گا. کون کہہ رہا؟ معاویہ ابن ابی سفیان. امام حسن کو قتل کرنے کے لیے، نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے، دوش پیغمبر کی زینت کو قتل کرنے کے لیے، سردار جنت کو قتل کرنے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان. اچھا، یہ روایت بھی مسعودی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے مروج الذہب، جلد 2 صفحہ نمبر 50 اس لیے بیان کر دیا. اب آگے بڑھیے. یہ پورے کا پورا جرائم کی دنیا میں سارے کے سارے مجرمین اور دشمن اہل بیت. اس کا بیٹا محمد ابن اشعث کوفے میں حضرت مسلم کو فریب دینے میں، ان پر ظلم کرنے میں، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے میں شریک تھا. ان کا بیٹا، اس کا بیٹا اشعث بن قیس کا بیٹا. ٹھیک ہے. بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا. خود مولا علی کا قاتل شریک ہے قتل میں. بیٹی امام حسن کو قتل کرتی ہے. بیٹا امام حسین کے قتل میں شریک ہے. اب آپ آئیے، ان تمام باتوں کے باوجود اب افسوس تو مجھے یہی ہوتا ہے، صدمہ اسی بات کا ہے کہ بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے اور ابن ماجہ کے راویان حدیث نے، ابن ماجہ نے اس کو راویان حدیث میں شامل کیا. یعنی حدیث اس سے لے رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کے قتل میں شریک، باپ امام علی کے قتل میں شریک، اور اس کی بہن خود، یعنی اشعث کی بیٹی جعدہ خود امام حسن کے قتل کرنے والی قاتلہ، یعنی باپ علی کو قتل کرنے میں شریک، بیٹا جو امام حسین کو قتل کرنے میں شریک، بیٹی امام حسن کو قتل کرنے میں شریک. اور افسوس بھی اس بات کا ہے کہ اسی دشمن اہل بیت سے اور اسی قاتل سے مسلمانان جو اپنی کتابوں کو سجاتے ہیں اور روایات کو نقل کرتے ہیں، اس سے روایت لے رہے ہیں. اب بتائیے، جب اس دشمن سے روایت آئے گی تو اہل بیت کے شان میں روایت آئے گی، اہل بیت کی فضیلت میں روایت آئے گی. ارے تبھی تو بخاری میں اہل بیت کی فضیلت کے لیے حدیثیں نہیں ہیں. پوری کائنات کی کتابیں فضائل اہل بیت سے اور فضائل علی سے بھری پڑی ہیں، مگر بخاری میں مولائے متقیان کی فضیلت نہیں ہے، چند گنی چنی. کیوں؟ یہی میں تمام جوانوں سے، مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بیدار ہو جائیں. دشمنوں نے آپ کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، دشمن راویوں نے آپ کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، دشمن رائٹر اور رپورٹر نے آپ کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. اہل بیت سے دوری، اہل بیت سے بے رخی اور اہل بیت سے دوری کا نتیجہ صرف جہنم ہے. یہ فخر نہ کریں کہ اہل بیت سے ہم دور ہیں، یعنی شیعہ سے. شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. ایسے قاتل، مجرم، دہشت گرد کو اپنا راوی بنا رکھا ہے. باپ قاتل، بیٹی قاتل،
بیٹا قاتل، اور یہ روات حدیث میں ان کا شمار ہے۔ تو اب جب یہ روایتیں آئیں عزیزان گرامی جوانان من، پوری دنیا میں جب روایتیں پھیلی اور اتنی معتبر کتابیں یہ سمجھی جاتی، بخاری بھی معتبر، مسلم بھی معتبر، ابو داؤد بھی معتبر، ترمذی بھی معتبر، نسائی بھی، مسلمین کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم روایت کا اعتبار اسی وقت کرتے ہیں جب روایت قرآن سے نہ ٹکرائے، قول اہل بیت سے نہ ٹکرائے، اور ہم اس کو میزان پر رکھ کر دیکھتے ہیں، ہر راوی اور ہر روایت کو صحیح نہیں مانتے، صحیح کہہ دینے سے کوئی روایت یا کتاب صحیح نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نزدیک جو معتبر کتاب ہے، جسے وہ معتبر سمجھتے ہیں، اس معتبر کتاب میں دہشت گرد کی اس کو راوی سمجھ رکھا ہے، اور اسی بات کو خود اہل سنت کے رائٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے۔ اب آپ بتائیے، قاتل سے روایت، بیٹی قاتلہ ہے اس سے روایت۔ تو یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ بیدار ہو جائیں اور تنہائی میں جا کر پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ کہیں ہم غلط ڈائریکشن پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی کہ جب بہت سارے لوگ ان روایات اہل بیت کو، فضائل اہل بیت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اہتدیت بنور فاطمہ، جیسے میرے دوست عزیز سید عبد المنعم، بہت اچھی کتاب لکھی، سوڈان کے محامی اور وکیل ہیں، میرے کلاس فیلو تھے سوریہ اور شام میں۔ رسائل مقاصد آخری کتاب جو ہوتی ہے اجتہاد کی، ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ جب شیعہ ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اہتدیت بنور فاطمہ، میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور سے ہدایت پا گیا۔ یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا فوراً وہ شیعہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ثم اہتدیت تیجانی نے لکھا، بہت ساری کتابیں ڈاکٹر تیجانی نے لکھی۔ اسی طرح سے بہت سارے افراد مستشرقین کی آپ کتابیں دیکھیں، پشاور نائٹس آپ پشاور پڑھ لیں، یا بہت ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، جس میں جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے، جیسے آج میں یہ سنا رہا ہوں اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جائیے آپ کتاب میں جا کے دیکھ لیجئے، محمد اس کا بیٹا اشعث بن قیس کا بیٹا قتل امام حسین میں شریک نہیں تھا، بیٹی جو ہے دیکھیے امام حسن کے قتل میں شریک نہیں ہے، باپ خود مولا علی کے قتل میں شریک ہے، ابن ابی الحدید المعتزلی لکھ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ راویوں میں ہے۔ تو جب ایسا دشمن روایت دے گا تو فضیلت کہاں لکھے گا؟ وہ تو اہل بیت کے خلاف لکھے گا، اور مجرمین کو جیسا فرد ہوگا ویسے اس کے ساتھی ہوں گے۔ اپنے مجرمین ساتھیوں کے اس نے فردی جو ہے وہ فضائل اکٹھا کر دیا اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اچھا بنا دیا اور اہل بیت سے دور کر دیا، اور اس دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج رسوا ہو رہی ہے اہل بیت کے در سے دور ہونے کی وجہ سے، ورنہ کمال اہل بیت، جمال اہل بیت، علم اہل بیت کی وجہ سے پوری دنیا میں آج علم کا پرچم، عزت کا پرچم، شرف کا پرچم لہراتا اگر مسلمان در اہل بیت کو نہ چھوڑتا۔ جی بے شک ایسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو خطبہ نمبر 19 جو کہ درمیان میں یہ شخص کھڑا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں وضاحت دینی ضروری تھی، کیونکہ ایک تاریخی اعتبار سے بہت سارے جرائم جو ہے وہ شخص کے ہیں جن کو بیان کیا جا رہا تھا۔ خطبہ نمبر 19 پہ سیدھے جائیں گے قبلہ کہ خطبہ نمبر 19 کا متن اور اس کی شرح، اس کا ترجمہ بھی بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له اشعث بن قیس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الاشعث فقال يا امير المؤمنين هذه عليك لا لك، فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال، مولائے متقیان نور کائنات منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے، فمضى فی بعض کلام شیئن، اور ابھی کچھ گفتگو تک پہنچے ہی تھے کہ معترض کھڑا ہوا جس کا نام اشعث بن قیس تھا، اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے خلاف جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں، ہادی علیک لا لک، آپ بلکہ آپ کے خلاف پڑھتی ہیں، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا، یعنی غصے میں، جلال کے عالم میں مولا نے اسے دیکھا، ثم قال، کہا، ما یدریک ما علی مما لی، ارے تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے۔ کیا جملہ کہہ دیا مولا نے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے جاہلین کو جنہیں کچھ نہیں پتا مولا نے ڈانٹ دیا۔ دیکھیے امیر کائنات ہیں، یہ سمجھا سکتے تھے کہ آہستہ سے بیٹھ جائیے، میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، نہیں، اب ظاہر ہے کہ اس نے بدتمیزی کی،
یعنی جلال کائنات، امیر کائنات، نور کائنات، علم کائنات، علم لدنی کا مالک اور ملیک مولائے کائنات بول رہے ہیں، اور ان سے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ تو مولا نے کہا ما یدریک ما علی مما لی، تجھے کیا پتا کہ کون سی بات میرے حق میں اور کون سی بات میرے خلاف جاری، تجھے کیا پتا، تجھے اس بات کا کیا علم، ما یدریک، تجھے کیا علم ہے اس بات کا، علیک لعنت اللہ، خدا کی لعنت ہو تیرا، خدا کی قسم جب ضرورت پڑے تو لعنت بھی ضروری ہے، بے شک جب ضرورت ہو تو تبرہ بھی ضروری، یہ لعنت تبرہ ہے، تبرہ ہے، کھل کے مولا نے اس کے منہ پر اس کے اوپر لعنت کر دیا، یعنی تبرہ کر دیا، اسی کا نام تو تبرہ ہے۔ تبرہ گالی کو تھوڑی کہتے ہیں، تبرہ بدتمیزی کو تھوڑی کہتے ہیں، تبرہ کثیف اور نازیبہ الفاظ و کلمات کے استعمال کا نام تھوڑی، تبرہ برات کے معنی میں ہے، تبرہ دوری کے معنی میں، تبرہ سرزنش کے معنی میں، تبرہ ان ظالمین پر لعنت کرنے کے معنی میں جو ظالم ہے۔ مولا فرماتے علیک لعنت اللہ، ارے مولا آپ ڈائریکٹ کریں، مولا کہتے ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں تجھ پر ہوں۔ اللہ مولا کائنات آپ نے لعنت کر دی، اور اس کے بعد فرمائے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں تجھ پر ہوں، اور یہاں تک علی کا فقرہ، علی کا جملہ، علی کا کلام، علی کا بیان یہاں تک نہیں ٹھہرا، آگے بڑھے، ہائے کو ابن ہائکن، اے جلاہا ابن جلاہا، اللہ اکبر۔ آج اگر ہم کسی معاشرے میں فقرہ استعمال کر دیں، اور اگر آپ ممبر میں بیٹھے ہوں کوئی اس طرح سے بدتمیزی کر دے اور ممبر سے آپ یہ کہہ دیں اے لعنتی، تجھ پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں تیرے اوپر، اے جلاہا ابن جلاہا، اے جلاہا ابن جلاہا، منافق ابن کافر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب بے انتہا لعنتوں کی بارش، اور اس کے بعد کہا ہے جلاہ ابن جلاہا، منافق ابن کافر، اے منافق ابن کافر، غور کیجئے، ابن کافر، منافق کافر، ابن کافر یعنی کافر کی گود میں پلنے والا، جلاہ ابن جلاہا، غور کیجئے موسی صاحب، منافق کافر گود میں پلنے والا، ابن کافر یعنی کافر کی گود میں پلنے والا، واللہ لقد اسرک الکفر مرتا والاسلام اخرى، تو ایک دفعہ تو کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا۔ مولا ذلیل کر رہے ہیں اس ہائک ابن ہائک جلاہے کو، مولا فرماتے ہیں واللہ لقد اسرک الکفر مرتا والاسلام اخرى، تو ایک مرتبہ اسیر ہوا کفر کے ہاتھوں میں، دوبارہ اسلام کے ہاتھوں میں، فما فداک من واحدۃ منہما مالک وحسبک، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس عار سے بچا نہ سکا، اس ذلت سے بچا نہ سکا، تیرا حسب نسب تجھ کو اس ذلت سے نہ بچا سکا، وَإِنَّ أَمْرًا دَلَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ السَّيْفَ، اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت کا بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں، یعنی مولا کا عظیم جملہ، وَإِنَّ أَمْرًا دَلَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ السَّيْفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمْ الْحَتَفَ لَحَرِيٌّ أَن يَقْمُتَهُ الْأَقْرَبُ وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ۔ کتنا عظیم جملہ مولا نے کہا، یعنی اے ہائک ابن ہائک، اے جلاہے، تجھ پر خدا کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، تو منافق ابن کافر، کافر کا بیٹا منافق، یا کافر کی آغوش میں پلنے والا، کفر کے ہاتھوں میں اسیر ہونے والا، تو ایسا ہی ہے کہ تجھ سے لوگ نفرت کریں۔ اب آپ غور فرمائیں کتنا ذلیل یہ فرد ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا یہ فرد۔ اب ظاہر سے بات ہے یہ مولا کے قتل میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا، مولا اسے ڈانٹ رہے ہیں، اسے مولا سے دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کا بیٹا امام حسین کے قتل میں شریک، اس کی بیٹی امام حسن کو قتل کر دیتی ہے جعدہ بنت اشعث زہر دے کر، اور اس کا بیٹا محمد امام حسین کے قتل میں، اور اسی قاتل سے روایت، بخاری میں روایت بھری پڑی ہے، ترمذی میں روایت اسی سے،
सनन इब्न माजा में रिवायत इसी से, इब्न दाऊद में रिवायत इसी से। यही वजह तो है मुसलमानों की तबाही की वजह कि कातिल से रिवायत ले रहे हैं। जी बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। इसके अगर मतन को खत्म कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ किबला। जी, ये खत्म हो गया जी। ठीक है, खुतबा नंबर 20 में मौलाना मौत और इबरत के मुतालिक किबला गुफ्तगू फरमाइए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। खुतबा नंबर 20। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर देखिए कि मौला जब कोई गुफ्तगू करते हैं, अमीर कायनात मौलाए कायनात जब कोई कलाम करते हैं, जब कोई गुफ्तगू करते हैं, तो जाहिर है कि उनकी गुफ्तगू मशीयत इलाही से मुत्तसिल होती है, इरादा इलाही से मुत्तसिल होती है। और अली का अपनी राय के मुताबिक कोई बयान नहीं होता, बल्कि आती हुई उम्मत को अली बेदार करके ये बताना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं। फ़इन्नकुम क़ाल अली अलैहिस्सलाम फ़इन्नकुम लौ आयनतुम मा क़द आयना मन मात मिनकुम। मौला फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को मा सबक अफराद जिनका इंतकाल हो चुका है, जिन चीज़ों को उन्होंने देखा है, अगर तुम भी देख लेते तो तुम घबरा जाते। लजज़अतुम व वाहिलतुम व समिअतुम व अतअतुम। मौला फरमाते हैं कि अगर जो लोगों का इंतकाल हो चुका, जो लोग मर गए हैं, जो लोग चले गए हैं, अगर तुम उनको देख लेते, और फरमाइएगा, तो तुम घबरा जाते जो उन्होंने देखा है, यानी जो जो उन्होंने देखा है अगर तुम देख लेते तो घबरा जाते। यानी पूरी दुनिया को मौला ये बेदार कर रहे हैं, यानी मौत के मुतालिक और मौत के हालात के मुतालिक, बरज़ख के मुतालिक, बरज़ख में क्या होगा और उसके बाद मरने के बाद क्या होगा, महशर में क्या होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर, चूँकि दुनिया जो है वो दुनियादारी में खोई हुई है। किसी को मौत की फ़िक्र नहीं है, किसी को बरज़ख के बारे में पता ही नहीं कि बरज़ख क्या चीज़ है। अब ज़ाहिर-सी बात है अमीर कायनात ही को तो गुफ्तगू फरमाना है। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को तुम्हारे मरने वालों ने देखा, अगर तुम उन्हें देख लेते तो तुम मुस्तरिब हो जाते, तड़प जाते, बेचैन हो जाते, घबरा जाते। और उसके बाद मौला फरमाते हैं हक की बात सुनते और उस पर तुम अमल करते। लेकिन अल्लाह ला वलाकिन महजूबुन अन्कुम, लेकिन ये चीज़ें तो तुमसे महजूब हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। महजूब यानी पर्दा पड़ा हुआ है, हिजाब है, हिजाब से ये लफ्ज़ बना, हिजाब है। तो हिजाब जब तुम्हारी आँखों के सामने, तुम्हें पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या हुआ, मा सबक जो अफ़राद गुज़र गए, उनके साथ क्या हो रहा है, कब्र में क्या हो रहा है, बरज़ख में क्या हो रहा है। अब चूँकि तुम्हारी आँखों के सामने पर्दा है, हिजाब है, और बरज़ख का हिजाब है, बरज़ख के हिजाब की वजह से तुम उन चीज़ों को नहीं देख सकते हो। अगर देख लेते उस कैफियत को तो तुम घबराते और उसके बाद फिर हक की बातों पर तुम अमल करते। यानी यही बात उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के लोगों को, जवानों को बेदार होकर समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है इंसान की। कितना जिएगा? अगर बहुत ज़्यादा जी लिया 70, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, देन ऑल वी हैव टू डिपार्चर। सबको जाना है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लिहाज़ा अपने आप को बेदार रखें। वलाकिन महजूबुन अन्कुम, लेकिन चूँकि तुम्हारे और उनके दरमियान एक पर्दा है, हिजाब है, उसकी वजह से तुम नहीं देख सकते। मा क़द आयनू, मौला फरमाते लेकिन जो उन्होंने देखा है वो अभी तुमसे पोशीदा है, यानी चूँकि तुमसे पोशीदा पर्दा है। व क़रीबुन मा युतरह अल हिजाब। अल्लाहु अकबर! क्या अज़ीम जुमला, व क़रीबुन, और ये बहुत करीब है। क्या मौला? मा युतरह अल हिजाबो, ये बहुत करीब है कि हिजाब को हटा लिया जाए, बहुत करीब है कि पर्दों को हटा लिया जाए, बहुत करीब है कि हवाजिब को हटा लिया जाए, बहुत करीब है कि कर्टन हट जाएँ, बहुत करीब है कि सारी चीज़ें मकशूफ हो जाएँ। सारी चीज़ें एक्सप्लोर्ड हो जाएँ, सारी चीज़ें व बिल्कुल दिखाई देने लगे, बहुत करीब है। वलक़द बुस्सिरतुम इन अबसरतुम व उस्मिअतुम इन समिअतुम व हुदीतुम इन इह्तदैतुम बिहक़्क़ि अक़ूलु लकुम। मौला फरमाते हैं कि बहुत अज़ीम जुमला, अगर तुम चश्म बीना यानी बसीरत और बसारत से देखते और अपने उन कानों से जो रूहानी कान है, अगर तुम उनसे सुनते और अगर तुम ये बसीरत रखते, कान वो कान होते जो रूहानी कान जिनसे तुम सुन सकते,
تو تمہیں سنایا اور دکھایا، جبکہ تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت دی جا چکی۔ مطلب مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہدایت کو طلب کیا، ہم کو ہدایت کے راستے نہیں دکھائے گئے۔ ہدایت کے راستے بھی دکھائے گئے اور تمہیں بتایا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کر رہے، اپنے آپ کو برزخ کے لیے تیار نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس منزل کے لیے تیار نہیں کر رہے ہو۔ مولا فرماتے بحق اقول لکم، میں سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں۔ اللہ کیا مولا؟ لقد جاہرتکم العبر عبر، اللہ اکبر، میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تیز آواز سے تمہیں پکار چکی ہیں۔ جاہرتکم العبر، تیز آواز سے عبرتیں تمہیں پکار چکی ہیں، تمہیں آواز دے چکی ہیں، تمہیں بیدار کر چکی ہیں۔ وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرْ، اور تمہیں باقاعدہ ڈرایا اور دھمکایا بھی جا چکا ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے، مگر پھر بھی تم دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، پھر بھی تم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پھر بھی تم نفس کی غلامی میں مبتلا ہو، پھر بھی تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ اکبر۔ وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ، اب ظاہر ہے کہ بات ہے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں، مولا فرماتے ہیں اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، اب جو باتیں بھی تم تک پہنچیں گی وہ بشر کے ذریعے سے پہنچیں گی، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ اور خود کو خدا سے کنیکٹ کرو، اور خود کو محشر کے لیے، برزخ کے لیے، موت کے لیے، خدا کے سامنے جانے کے لیے خود کو تیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطبہ نمبر 20 جو ہے وہ تمام کیا، اور خطبہ نمبر 21 میں مولا امیر المومنین نے فرمایا قبلہ کے ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے والوں کو پا سکو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک اس کی شرح سلوات فرمائیں۔ پڑھ دیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 19 پیش کر رہا ہوں۔ قال علی 21 علیہ السلام 20 فإن 20 الغایة امامکم وإن 21 خبر۔ وراءکم الساعة تحدوکم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تخفوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولکم آخرکم۔ مولا نے عظیم جملہ کہا، فإن الغایة امامکم، تمہاری منزل مقصود بالکل تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ واقعاً ذرا سوچیں پوری دنیا کے لوگ، یوتھ جوانان سوچیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری منزل مقصود تمہاری نظر کے سامنے ہے، احساس تو کرو، فیل تو کرو، محسوس تو کرو، تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے بالکل۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ، اور موت کی ساعت تمہارے عقب میں ہے، یعنی موت کا وقت، موت کا لمحہ، موت کا وقت، موت کی ساعت، موت کا گھنٹہ، موت تمہارے عقب میں، موت تمہارے پیچھے۔ یہ مت سمجھو کہ تم موت سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ موت سے اپنے آپ کو روک پاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ موت سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پاؤ گے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص خود کو موت سے آج تک نہیں روک سکا۔ جب مرسل اعظم نہ رہے تو یہاں کون رہے؟ تو موت تمہارے پیچھے ہے۔ خدا کی قسم یہ جملہ بہت عظیم فقرہ، میں جوانوں سے کہوں گا خطبہ نمبر 21 کو جوانوں یاد کر لو، صرف 2 سینٹنس 3 سینٹنس ہے مولا کے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، سر کو اٹھا کے دیکھو تمہاری منزل تمہارے سامنے، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے بھاگنے والا خود کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد مولا فرماتے عظیم جملہ ہے، خدا کی قسم یہ لفظ یاد کر لیں، تخفوا تلحقوا، ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔
हल्के फुल्के रहो, तखफ़्फ़ु तलक़्फ़ु, हल्के फुल्के रहो ताकि आगे बढ़ने वालों को पा सको। यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को दुनिया में सकील मत करो, दुनिया में अपने आप को ज़्यादा लोडेड मत करो, दुनिया में इतना अपने आप, दुनिया का बोझ अपने ऊपर इतना मत डाल लो कि आगे बढ़ ना सको। कितना अज़ीम जुमला है। दुनिया से उतना ही लो जितनी ज़रूरत है तुम्हें। जितनी ज़रूरत है उतना ही दुनिया से लो, लोड मत डालो अपने ऊपर। आप देखें लोग अ, दौलत बेइंतहा है, बहुत बेइंतहा है, और एज कितनी है माशाल्लाह आपकी? तो कहा कि आगा मेरी एज 65 है। 65 और माशाल्लाह इतनी दौलत है कि आप और आपके बच्चे सब पल जाएंगे, फिर भी 24 घंटा दौलत 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 दौलत। नमाज पर तवज्जो नहीं है, खुदा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा, इमाम वक्त से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, मजालिस हुसैन में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत में मुशारकत नहीं कर पा रहे हैं। दौलत के पीछे यानी इतना लोड अपने ऊपर बढ़ा लिया, और उसके बाद कहते हैं आगा मैं मरीज हूँ, अमराज ने मुझे घेर लिया है, डिप्रेशन है, टेंशन है। क्यों? इस बिजनेस का टेंशन, उस तिजारत का टेंशन, उस माल का टेंशन, फुला बैंक का टेंशन, फुला नोटिस का टेंशन। ये क्यों? मौला यही फरमाते हैं कि अपने आप को हल्का रखो। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, दिस इज द मैसेज ऑफ इमाम अली, दिस इज द सेंटेंस ऑफ इमाम अली, दिस इज द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ अली कायनात। मौला फरमाते अपने आप को हल्का रखो, हल्का रखो, इस दुनिया का बोझ अपने ऊपर ज्यादा मत डालो, हल्का रखो अपने आप को। जितना हल्का रखोगे उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ जाओगे, और आगे बढ़ने वालों को तुम पालोगे। यानी आगे बढ़ने वालों को पालोगे क्या मतलब? यानी जो जो हल्के थे, यानी जो दुनिया का बोझ जिनको पर ज्यादा नहीं था, वो अफराद को तुम पालोगे। यानी अपने आप को हल्का फुल्का रखो, ज्यादा लोड मत डालो दुनिया का, दुनियादारी का, माले दुनिया का ज्यादा लोड अपने ऊपर मत डालो। फ़इन्नमा युंतज़रु बिअव्वलिकुम व आखिरुकुम मौला फरमाते हैं तुम्हारे अगलों को पिछलों का इंतजार कराया जा रहा है। अगलों को पिछलों का इंतजार कराया जा रहा है कि ये भी उन तक पहुंच जाएं। अब मैं जरा इसको और वादे कर दूं मुसी साहब, शायद जवानों में ये बात वादे, जो लोग चले गए हैं ना उनको आने वालों का इंतजार कराया जा रहा है। जब सब आ जाएंगे और सारे के सारे लोग बरज़ख में पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर महशर में जाना। यानी बरज़ख में मौजूद लोग हमारा और आपका इंतजार कर रहे हैं, भैया आओ। और इसी तरह से पूरी दुनिया जो है वो बरज़ख में पहुंच जाएगी। यानी आज इनका इंतकाल, कल उनका इंतकाल, इसी तरह से पूरी दुनिया का इंतकाल, और उसके बाद जब पूरी दुनिया का इंतकाल हो जाएगा और सब आगे वालों से पीछे वाले मिल जाएंगे और बरज़ख के मराहिल से गुजर के फिर महशर की तरफ जाना होगा। यही मौला फरमाना चाहते हैं कि तुम्हारे अगले वालों को पिछलों का इंतजार कराया जा रहा है। यानी जो लोग जा चुके हैं वो लोग मुंतज़िर हैं। लिहाजा फिर से रिपीट करके जुमला कह रहा हूँ कि इतना अपने आप को हल्का रखो ताकि बासुकून रहो। दुनिया का बोझ अपने ऊपर ज़्यादा मत डालो। दीन के मुतालिक सोचो, जाने के मुतालिक सोचो, सफ़र के मुतालिक सोचो, आखिरत के मुतालिक सोचो। जी। नाज़रीन, खुतबा नंबर 21 भी जो है वो क़िबला यहाँ पे तमाम हुआ, और खुतबा नंबर 22 में 22 नंबर में इस खुतबे में तो आपने फरमाया कि शैतान ने अपनी पार्टी को भड़काना शुरू कर दिया। ये किसके मुतालिक है? थोड़ा इस खुतबे को भी बयान फरमा। ज़ाहिर है कि ये खुतबा चूँकि जब मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब पर सलाम अलैहि। क़त्ल उस्मान की तहमत लगाई, यानी इमाम अली पर लोगों ने साजिश रची और क़त्ल उस्मान की तहमत मौलाए मुत्तक़ियान पर उस वक़्त जब इल्ज़ाम मौला पर लगाया तो मौला ने ये खुतबा इरशाद फरमाया। और जब इरशाद फरमाया तो ज़ाहिर सी बात है वो शैतान ही है, वो अफ़राद जिन्होंने अपनी पार्टी पूरी जमा कर ली थी अली के ख़िलाफ़। अब ज़ाहिर है कि अगर मैं सबके नाम आपके सामने लूँ तो शायद किसी को तकलीफ़ होगी, लिहाजा मैं ये इशारतन मैंने कह दिया कि क़त्ल उस्मान के बाद ये खुतबा मौला ने दिया। जब मौला पर क़त्ल उस्मान का इल्ज़ाम मुजरिमीन ने, मुआमरा करने वालों ने
लगाया उस वक्त। जबकि मौरखीन ने लिखा कि बाकायदा जो है वो ज़ौजे रसूल मुसलसल जो है वो इस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाती थीं, और उनका ये फ़िक्रा था खलीफा को लेकर और उनके कत्ल होने को लेकर, ये मुसलसल फरमाया करती थी। और बाकायदा वो खिलाफ थी खुद, बाकायदा खुद जो है खिलाफ थी खलीफा के, और कत्ल के बाद बाकायदा उन्होंने शुरू में तो ज़ाहिर है कि खुशी का इजहार भी किया, और बाद में एक जालिम और एक शैतान और एक बल्कि एक पार्टी के बहकावे में आकर वो खुद मौलाए मुत्तकियान के खिलाफ खड़ी हो गई। खैर अब मैं ये खुतबा मत में नाज़रीन पेश कर रहा हूँ। खुतबा नंबर 22 है, ये नहजे बलागा से पेश कर रहा हूँ। मौलाए मुत्तकियान की आवाज़ है, मौलाए मुत्तकियान की सदा है। खुतबा कब मौला ने इरशाद फरमाया, जब आप पर कत्ल उस्मान की तोहमत लगाई। अला व इन्ना शैतान कद ज़मरा हिज़्बहू, आगाह हो जाओ, बेदार हो जाओ। अला का मतलब बेदार हो जाओ। मौला जाहिर सी बात है कि अपने दर्द को बयान कर रहे हैं और साजिश और मुआमरा को, कि किस तरह से जालिम लोग किस तरह से साजिश करते हैं। मौला करते हैं बेदार हो जाओ। जी मौला क्या हुआ? अला यानी बेदार हो जाओ। इन्ना शैतान, यकीनन शैतान, मौला ने नाम नहीं लिया, डायरेक्ट उसको शैतान का। कद ज़मरा हिज़्बहू, शैतान ने ज़मरा आवाज दी, पुकारा, सीटी बजाई। हिज़्बहू अपने पार्टी को उसने आवाज दी और उसने अपने गिरोह को भड़काना शुरू कर दिया। वस्तजलब जलाबहू, और अपनी फौजों को, अपने अफराद को, अपने शयातीन मिजाज अफराद को इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा किया? लियऊदल जौर इला औताने, अल्लाह अकबर, ताकि जुल्म अपनी इंतहा की हद तक पहुंच सके। आपने गौर फरमाए कितनी साजिश हुई मौला के साथ, कितना जुल्म हुआ, खिलाफत को छीन लिया, और उसके बाद खुद कत्ल भी करते हैं, और कत्ल करने के बाद मौला अली को फंसाने की साजिश भी कर रहे हैं, यानी इमाम कायनात, जलाली कायनात को। मौला फरमाते हैं लियाउदल जौर इला औताने, ताकि जुल्म अपनी हद तक और इंतहा तक पहुंच जाए। व यरजिअ अल बातिलु इला निसाबिह, और बातिल अपने मुकाम पर पलट आए। शैतान ने अपने पार्टी को आवाज दी, अपने पार्टी को इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? ताकि जुल्म की इंतहा हो जाए, जुल्म कर सके और बातिल अपने मकाम पर पलट आए। वल्लाह, मौला ने एक मर्तबा कसम शरई खाई, खुदा की कसम, वल्लाह मा अनकरू अलैया मुनकरन, खुदा की कसम उन्होंने मुझ पर कोई सच्चा इल्जाम नहीं लगाया। कितना दर्द रहा होगा मौला के इस फिक्रे में। अमीर कायनात, इमाम कायनात के ऊपर इस तरह से जब इल्जाम लगाया जाए और मौला को कसम खाना पड़े, वल्लाह मा अनकरू अलैया मुनकरन, खुदा की कसम उन लोगों ने मुझ पर कोई सही इल्जाम नहीं लगाया, झूठा इल्जाम है ये, मुआमरा है मेरे खिलाफ, साजिश है मेरे खिलाफ। वला जालू बैनी व बैनहुम नसिफा, और ना ही उन्होंने मेरे और अपने दरमियान इंसाफ से काम लिया। इसका क्या मतलब? यानी ये लोग जालिम हैं, ये लोग झूठे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और इंसाफ से भी काम नहीं ले रहे हैं। तो जो इमाम के साथ इंसाफ ना करे उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारे साथ क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? जो अली के न हुए तुम्हारे होंगे वो। इसलिए जरूरत इस बात की कि अहले बैत के दामन को थामिए और दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। वला जालू बैनी व बैनहुम नसिफा, और उन्होंने हमारे और अपने दरमियान इंसाफ से काम नहीं लिया। व इन्नहुम ला यतलबून हक्कन हुम तरकूहु, अल्लाहु अकबर, और वो मुझसे उस हक का मुतालबा करते हैं जिसे खुद ही उन्होंने छोड़ दिया है, जिसे खुद उन्होंने छोड़ दिया, उस हक का मुतालबा मुझसे कर रहे हैं। यानी जुल्म बालाए जुल्म, सितम बालाए सितम। वदमन हम सफकूहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और उस खून का एवज चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद बहाया है। ये खुद उस्मान के कातिल हैं, मौला खुद फरमा रहे हैं, मौला खुद फरमा रहे हैं ये खुद उस्मान के कातिल हैं। वदमन हम सफकूहो, यानी सफकूहो यानी खुद इन्होंने बहाया है, खुद उन्होंने खून बहाया, खुद
قاتل عثمان ہے، فَلَئِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ، اب اگر اس میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے. اگر میں قتل میں شریک تھا تو میرے اوپر جو مسئلہ عائد ہو رہا ہے تو وہ بھی تو شریک ہوئے. نہیں، مولا اپنے درد کو وَلَئِن كَانُوا وَلُوهُ دُونِي، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اگر وہی اس کے مرتکب ہیں، یعنی وہی لوگ قاتل ہیں، یہی قاتل ہیں اور میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وَلَئِن كَانُوا وَلُوهُ دُونِي، میرے علاوہ انہوں نے جو کیے خود قاتل ہیں، فَمَتَّبِعْتُ إِلَّا عِندَهُمْ، میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے. مولا یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اس کے قاتل قتل عثمان کے مجرم یہ ہیں اور میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو قتل کے مجرم یہ ہیں تو قتل کا مجرم جو ہوتا ہے اسی کو سزا بھگتنا چاہیے، لہذا سزا بھی ان کو بھگتنا چاہیے جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یعنی زبدہ کلام یہ ہے کہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ خود قاتل ہیں، وہ خود مجرم ہیں. جو مولا کے نہ ہوئے وہ امت کے کیا ہوں گے. وَإِنْ عَادَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ يَرْتَدِعُونَ أُمًّا قَدْ فَتَمَتْ وَيُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ اُمِیتَتْ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا نے اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے، وَإِنْ عَادَمَ حُجَّتِهِمْ، یعنی سب سے بڑی دلیل جو میرے خلاف وہ پیش کریں گے یا پیش کر رہے ہیں وہ انہی کے خلاف پڑے گی. جو دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ دلیل انہی کے خلاف پڑے گی. وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے. لعل انفسہم، اس کے بعد یرتضعون امن قد فتمت، یعنی یرتضعون امن قد فتمت، یعنی اس ماں کا وہ شیر پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے. یعنی ایک مثال دی. اور وَيُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِیتَتْ، اور مری ہوئی بدعت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں. کون؟ یہ قاتلان عثمان، خود تو قاتل ہیں عثمان کے اور میرے اوپر قتل کا الزام لگا رہے ہیں. اب اس کے بعد مولا ظاہر ہے کہ اپنے کرب کو بیان کرتے ہوئے کتنے دقائق آپ کے پاس ہیں مصری صاحب؟ 5 منٹ 10 منٹ؟ جی تقریباً 10 منٹ، 10 سے 20، 10 سے 15 منٹ بھی جا جی جی، سکتے ہیں. اس خطبے کو مکمل کر لیتے ہیں 10 منٹ میں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر نیکسٹ پروگرام میں آئندہ انشاءاللہ خطبہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جوانان من، علی بن ابی طالب نے ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک اندر سے جو آہ ہوتی ہے مولا کی، یعنی کسی کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگا دیا جائے، وہ بھی امیر کائنات، مولائے کائنات، معصوم کائنات. مولا فرماتے ہیں یا خیبت الداعی، اف کتنا نامراد ہے یہ. یا خیبت الداعی یعنی اف، یا خیبت الداعی من دعا، یعنی کتنا نامراد ہے یہ شخص جو جنگ کے لیے پکار رہا ہے، یہ کتنا نامراد ہے. خیبت الداعی کتنا نامراد ہے. من دعا وإلام اجیب، اور یہ کون ہے؟ جو للکارنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے مولا کو جنگ کے لیے للکارا تھا نا. میں سبق بیان کر چکا ہوں، جنگ کے لیے للکارا تھا، مولا پہ الزام لگایا قتل کا، خود قاتل نے، مجرمین نے اور قتل کرنے والوں کی پارٹی نے مولا کے اوپر الزام لگایا اور اس کے بعد جنگ کے لیے للکارا. اس کے بعد مولا فرماتے وَإِنِّي لَرَادٍ بِحُجَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعِلْمِهِ فِيهِمْ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا، اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. یعنی اس بات پر میں خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. یعنی انی لراض بحجت اللہ علیہم، یعنی میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ کی حجت کو ان پر تمام کیا جا چکا، پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں. اور فرمایا مولا نے پہلے کہا کہ ان کی بات کو کیوں سنا جا رہا ہے جبکہ قاتل خود ہے، مجرم خود ہے. یا خیبت الداعی من دعا
وَعِلَامَ اجیب، یہ پکارنے والے نامراد ہیں، پھر بھی ان کی آواز پر لوگ کیوں لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ افراد خود مجرم ہیں، خود قاتل عثمان ہیں، ان کی آواز پر کیوں لبیک کہا جا رہا ہے؟ اس کے بعد مولا نے کہا کہ چونکہ اللہ کی حجتیں ان کے اوپر تمام ہو چکی ہیں، اس بات پر میں راضی ہوں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور ہر چیز خدا کے علم ہی، خدا کے علم، وہ علم ہی فیم، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَوْا آتَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ، اور اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر انہوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی نوک ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا متقیان کو ڈرایا جا سکتا ہے، جلال کائنات کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر مولا کو بس ڈرانا بس ڈرانا۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا متقیان نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بعد تلوار نہیں چلاؤں گا، اور اسی کا فائدہ یہ مجرمین اور منافقین اور قاتلین اور حاسدین اور ناقصین اور فاسدین اٹھا رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَوْا، اگر انہوں نے انکار کیا، آتَيْتُمْ حَدَّ السَّيْفِ، تو پھر میں ان کو اپنے تلوار کی نوک پر رکھوں گا۔ وَكَفَى بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ، اللہ اکبر، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ کیا جملہ ہے مولا کا، کفا بہ شافیًا من الباطل، جو باطل سے شفا، مولا کا عظیم جملہ، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ وَنَاصِرًا لِلْحَقِّ، اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ وَمِنَ الْعَجَبِ بَعْثُهُمْ، کیا جملہ ہے مولا کا، وَمِنَ الْعَجَبِ، اور حیرت اس بات کی ہے کہ بَعْثُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ، اللہ اکبر، اور حیرت اس بات کی ہے کہ مجھے پیغام بھیجا گیا ہے کہ میں نیزہ گنی کے لیے، میں نیزہ چلانے کے لیے، میں تلوار کے لیے میدان میں اترا ہوں، اور مجھے یہ پیغام بھیجا گیا، مجھے یہ کہلایا گیا کہ میں نیزہ زنی کے لیے، میں تلوار زنی کے لیے، میں تلوار چلانے کے لیے، میں قتال کے لیے میں میدان میں اترا ہوں۔ یعنی باقاعدہ ان مجرمین نے قتل کیا خلیفہ کو، قتل کرنے کے بعد مولا علی کے اوپر الزام لگایا، اور لگانے کے بعد مولا کو کہا کہ آپ میدان میں آئیے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی مولا کو قتل کے لیے یعنی قتل کے لیے مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر میدان قتال میں پکارا کہ آئیے۔ وَإِنْ أَصْبِرْ لِلْجِلَادِ، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، حبلتم الحبول لقد كنت وما احدد بالحرب ولا اراحب بالضرب۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے پیغام بھیجتے ہیں کہ جنگ میں اترے، میدان جنگ میں اتر آؤں، اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار رہوں، رونے والیاں ان کے غم میں روئیں، میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا، میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ سے مجھے کبھی ڈرایا نہیں جا سکا، اور شمشیر زنی سے مجھے خوف زدہ کبھی نہیں کیا جا سکا، وما احدد بالحرب، نہ ہی مجھے کبھی ڈرایا جا سکتا جنگ و قتال سے، ولا اراحب بالضرب، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجے پر فائز ہوں، اور اپنے دین کی حقانیت میں مجھے کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے وَإِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي، یعنی مولا کا یہ جلال بھرا خطبہ، مولا فرماتے ہیں تو انہوں نے قتل کیا، یا خیبت الداعی، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو خود قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں کہ اٹھو علی کے خلاف، اور اس کے بعد مجھ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ نکلیے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کے بعد علی کے خلاف مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سازش کرتے ہیں ان کے خلاف، اور اس کے بعد مولا کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ان کو تہدید کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو مولا کہنا چاہتے ہیں کہ علی کو نہ تلواروں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، علی بن ابی طالب کو قتال سے نہیں ڈرایا جا سکتا، علی بن ابی طالب کو تلواروں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ یہی مولا فرمانا چاہتے ہیں، میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے یقین پر فائز ہوں، میں کوئی شکوک و شبہات و اوہام کی زندگی تھوڑی گزار رہا ہوں۔ مولا متقیان یہ فرماتے ہیں میں تو
یقین کے منزل پر فائز ہوں. تو یہ جو فقرہ مولا نے کہا ظاہر ہے کہ بہت ہی درد بھرا فقرہ، اور یہاں پر 22 خطبہ مکمل ہوا. درد بھرا جملہ. اب میں زبدتاً 2 منٹ آپ کا لوں گا ناظرین کہ مسلسل آپ کے سامنے ہم صدائے امیر کائنات، صدائے مولا کائنات، پیغام مولا کائنات، درد مولا کائنات پیش اس لیے کرتے ہیں کہ جن کو توفیق نہیں ہے نہج بلاغہ پڑھنے کی، ان تک یہ امیر کائنات کا خطبہ پہنچ جائے. اور ہم متن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر نہج بلاغہ ہے تو متن کو متن سے ملا لیا کریں، لفظ کو لفظ سے ملا لیا کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اور خود ترجمہ کر لیں، اپنے کسی مترجم سے ترجمہ کروا لیں کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ صدائے مولا کائنات آتی ہوئی نسلوں کے لیے ہے، آتی ہوئی امت کے لیے ہے کہ پوری دنیا مولا کائنات کی صدا پر لبیک کہے، اور ان مجرمین سے اپنے آپ کو دور کر لے، ان دہشت گردوں سے اپنے آپ کو دور کر لے کہ جنہوں نے لباد اسلام اوڑھ لیا تھا، جو کفر و نفاق کے دلدل میں تھے لیکن لباد اسلام کو اوڑھ کر امت کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسلام کو دھوکہ دیا، اور آج پوری امت مسلمہ دھوکے میں زندگی گزار رہی ہے. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے روایت اور آیت اور حدیث پر غور فرمائیں اور اہل بیت کے کلام پر توجہ دیں. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ سید قلبی عباس نظوی صاحب کو ہندوستان سے کہ نہج البلاغہ صدائے امام علی، ایک پوری اس کو بالترتیب جو ہے وہ پہلے خطبے سے باقاعدہ اس کا ترجمہ، اس کا متن اور اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے آئے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی